together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Giloria. आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शिजान नाजिम. मानू रेडियो 90.0 FM की इस खास पेशकश गिलोरिया में आज हम पेश करने जा रहे हैं मुमताज़ मुफ्ती का मशहूर व मारूफ अफसाना आपा. जब कभी बैठे बिठाए मुझे आपा याद आती है तो मेरी आँखों के आगे छोटा सा बिल्लौरी दिया आ जाता है जो नीम लौ से जल रहा हो. मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे. मैं, आपा और अम्मी जान कि छोटा बद्दू भागता हुआ आया. उन दिनों बद्दू 6-7 साल का होगा. कहने लगा, अम्मी जान मैं भी बाह करूँगा. वाह, अभी से? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा. फिर कहने लगी, अच्छा बद्दू तुम्हारा ब्याह आबा से कर दें? बद्दू ने सर हिलाते हुए कहा. अम्मा कहने लगी, क्यों, आपको क्या है? हम तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे, बद्दू ने आंखें चमकाते हुए कहा. अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी हैं. बताओ तो भला, अम्मा ने पूछा. बद्दू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो. फिर उसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी. चूल्हे में उपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था. बद्दू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी. इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे. इतने में तसद्दुक भाई आ गए. अम्मा कहने लगीं, तसद्दुक, बद्दू से पूछना तो आपा कैसी हैं? आपा ने तसद्दुक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़कर यूं बैठ गई जैसे हंडिया पकाने में मुनहमिक हो. हाँ तो कैसी है आपा बद्दू? वो बोले, बताऊं? बद्दू चला और उसने उपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया. गालिबन वो उसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली, बद्दू रोने लगा तो अम्मा कहने लगीं, पगले, उसे हाथ में नहीं उठाते, उसमें चिंगारी है. वो तो जला हुआ है अम्मा, बद्दू ने बिसोरते हुए कहा. अम्मा बोली, मेरे लाल तुम्हें मालूम नहीं, उसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती. बद्दू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा, उसमें आग है? उस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई. मैं क्या जानूं, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली और फुंकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमसरफ फूंके मारने लगी. अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी.
وہ گہرائیاں اتنی عمیق تھیں کہ بات ابھرتی بھی تو بھی نکل نہ سکتی۔ اس روز بدو نے کیسے پتے کی بات کہی تھی، مگر میں کہا کرتی تھی، آپا تم تو بس بیٹھ رہتی ہو، اور وہ مسکرا کر کہتی، پگلی، اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ ویسے وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی، ہر وقت کوئی اسے کسی نہ کسی کام کو کہہ دیتا اور ایک ہی وقت میں اسے کئی کام کرنے پڑ جاتے۔ ادھر بدو چیختا، آپا میرا دلیا، ادھر ابا گھورتے، سجادہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ بیچ میں اماں بول پڑتیں، بیٹا دھوبی کب سے باہر کھڑا ہے، اور آپا چپ چاپ سارے کاموں سے نپٹ لیتی۔ یہ تو میں خوب جانتی تھی، مگر اس کے باوجود جانے کیوں اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہے یا اتنا کام کرتی ہے۔ مجھے تو بس یہی معلوم تھا کہ وہ بیٹھی ہی رہتی ہے، اور اسے ادھر ادھر گردن موڑنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے، اور چلتی ہے تو چلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میں نے آپا کو کبھی قہقہا مار کر ہنستے ہوئے نہیں سنا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسکرا دیا کرتی تھیں، اور بس۔ البتہ وہ مسکرایا اکثر کرتی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے ہونٹ کھل جاتے اور آنکھیں بھیگ جاتی۔ ہاں تو میں سمجھتی تھی کہ آپا چپکی بیٹھی رہتی ہے، ذرا نہیں ہلتی، اور بن چلے لڑھک کر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو۔ اس کے برعکس ساحرہ کتنے مزے میں چلتی تھی، جیسے دادرے کی تال پر ناچ رہی ہو، اور اپنی خالہ زاد بہن ساجو باجی کو چلتے دیکھ کر تو میں کبھی نہ اکتاتی۔ جی چاہتا تھا کہ باجی ہمیشہ میرے پاس رہے، اور چلتی چلتی اس طرح گردن موڑ کر پنچم آواز میں کہے، ہیں جی، کیوں جی، اور اس کی کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگے۔ باجی کی بات بات مجھے کتنی پیاری تھی۔ ساحرہ اور سریا ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ دن بھر ان کا مکان ان کے قہقہوں سے گونجتا رہتا، جیسے کسی مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ بس میرا جی چاہتا تھا کہ انہی کے گھر جا رہوں۔ ہمارے گھر رکھا ہی کیا تھا، ایک بیٹھ رہنے والی آپا، ایک یہ کرو وہ کرو والی اماں، اور دن بھر حقے میں گڑ گڑ کرنے والے ابا۔ اس روز جب میں نے ابا کو امی سے کہتے ہوئے سنا، سچ بات تو یہ ہے مجھے بے حد غصہ آیا۔ سجادہ کی ماں، معلوم ہوتا ہے ساحرہ کے گھر میں بہت سے برتن ہیں۔ کیوں؟ اماں پوچھنے لگیں۔ کہنے لگے، بس تمام دن برتن ہی بجتے رہتے ہیں، اور یا قہقہے لگتے ہیں جیسے میلہ لگا ہو۔ اماں تنک کر بولیں، مجھے کیا معلوم، آپ تو بس لوگوں کے گھر کی طرف کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابا کہنے لگے، اوفو، میرا تو مطلب ہے کہ جہاں لڑکی جوان ہوئی برتن بجنے لگے، بازار کے اس موڑ تک خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں گھر میں لڑکی جوان ہو چکی ہے۔ مگر دیکھو نا، ہماری سجادہ میں یہ بات نہیں۔ میں نے ابا کی بات سنی اور میرا دل کھولنے لگا۔ بڑی آئی ہے سجادہ، جی ہاں، اپنی بیٹی جو ہوئی۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ جا کر باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی آپا کا منہ چڑھاؤں۔ اسی بات پر میں نے دن بھر کھانا نہ کھایا، اور دل ہی دل میں کھولتی رہی۔ ابا جانتے ہی کیا ہیں، بس حقہ لیا اور گڑ گڑ کر لیا، یا زیادہ سے زیادہ کتاب کھول کر بیٹھ گئے اور گٹمٹ گٹمٹ کرنے لگے، جیسے کوئی بھٹیاری مکئی کے دانے بھون رہی ہو۔ سارے گھر میں لے دے کے صرف تصدق بھائی ہی تھے جو دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے، اور جب ابا گھر پر نہ ہوتے تو وہ بھاری آواز میں گایا بھی کرتے تھے۔ جانے وہ کون سا شعر تھا۔ ہاں، چپ چپ سے وہ بیٹھے ہیں، آنکھوں میں نمی سی ہے، نازک سی نگاہوں میں نازک سا فسانہ ہے۔ آپا انہیں گاتے ہوئے سن کر کسی نہ کسی بات پر مسکرا دیتی، اور کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بدو کو ہلکا سا تھپڑ مار کر کہتی، بدو رونا، اور پھر آپ ہی بیٹھی مسکراتی رہتی۔ تصدق بھائی میرے پھوپھا کے بیٹے تھے، انہیں ہمارے گھر آئے یہی 2 ماہ ہوئے ہوں گے۔ کالج میں پڑھتے تھے۔ پہلے تو وہ بورڈنگ میں رہا کرتے تھے، پھر ایک دن جب پھوپھی آئی ہوئی تھی تو باتوں باتوں میں ان کا ذکر چھڑ گیا۔
پھوپھی کہنے لگی بورڈنگ میں کھانے کا انتظام ٹھیک نہیں، لڑکا آئے دن بیمار رہتا ہے۔ اماں اس بات پر خوب لڑیں، کہنے لگیں اپنا گھر موجود ہے تو بورڈنگ میں پڑے رہنے کا مطلب؟ پھر ان دونوں میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ اماں کی تو عادت ہے کہ اگلی پچھلی تمام باتیں لے بیٹھتی ہیں۔ غرضے کے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد تصدق بھائی بورڈنگ چھوڑ کر ہمارے ہاں آ ٹھہرے۔ تصدق بھائی مجھ سے اور بدو سے بڑی گپیں ہانکا کرتے تھے۔ ان کی باتیں بے حد دلچسپ ہوتیں۔ دوستو اب وقت ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 ایف ایم۔ آپ سن رہے ہیں گلوریا ریڈیو مانو 90.0 ایف ایم کے افسانے۔ You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed. Ernest Hemingway. सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। स्वामी विवेकानंद। नेकी करो, दरिया में डाल दो। मशहूर कॉल। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं गिलोरिया रेडियो मानू 90.0 एफएम के अफसाने। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है रेडियो मानू 90.0 एफएम की इस खास पेशकश गिलोरिया में, जिसमें आज हम सुन रहे हैं मुमताज़ मुफ्ती का मशहूर व मारूफ अफसाना आपा। तसद्दुक भाई मुझसे और बद्दू से बड़ी गप्पें हाँका करते थे। उनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बद्दू से तो वो दिन भर न उकताते, अलबत्ता आपा से वो ज़्यादा बातें न करते भी कैसे। जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सरक कर नीम घूंघट सा बन जाता और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती और वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ़ दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा उनकी बातें गौर से सुना करती थी, गो कहती कुछ न थी। भाई साहब भी बद्दू से आपा के मुताल्लिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही हैं? आपा? बद्दू लापरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं। अच्छा बद्दू, आज तुम्हें ये देखो, इस तरफ तुम्हें दिखाएं। और जब बद्दू का ध्यान इधर उधर हो जाता तो वो मध्यम आवाज़ में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढंढवरा हो,
بدو چیخ اٹھتا، کیا ہوں میں؟ اس پر وہ میز بجانے لگتے، ڈگمگ ڈگمگ۔ ڈھنڈورا یعنی یہ ڈھنڈورا ہے، دیکھا، جسے ڈھول بھی کہتے ہیں، ڈگمگ ڈگمگ، سمجھے؟ اور اکثر آپا چلتے چلتے ان کے دروازے پر رک کر ٹھہر جاتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی، اور پھر چولہے کے پاس بیٹھ کر آپ ہی آپ مسکراتی۔ اس وقت اس کے سر سے دوپٹہ سرک جاتا، بالوں کی لٹ پھسل کر گال پر آ گرتی، اور وہ بھیگی بھیگی آنکھیں چولہے میں ناچتے ہوئے شولوں کی طرح جھومتی۔ آپا کے ہونٹ یوں ہلتے گویا گاڑی ہو، مگر الفاظ سنائی نہ دیتے۔ ایسے میں اگر اماں یا ابا باورچی خانے میں آ جاتے تو وہ ٹھٹک کر یوں اپنا دوپٹہ، بال اور آنکھیں سنبھالتی گویا کسی بے تکلف محفل میں کوئی بیگانہ آ گھسا ہو۔ ایک دن میں، آپا اور اماں باہر صحن میں بیٹھی تھیں۔ بھائی صاحب اندر اپنے کمرے میں بدو سے کہہ رہے تھے، میرے یار، ہم تو اس سے بیاہ کریں گے جو ہم سے انگریزی میں باتیں کر سکے، کتابیں پڑھ سکے، شطرنج، کیرم اور چڑیا کھیل سکے۔ چڑیا جانتے ہو؟ وہ گول گول پروں والا گیند، بلے سے یوں ڈز ٹن ڈز، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں مزیدار کھانے پکا کر کھلا سکے، سمجھے؟ بدو بولا، ہم تو چھاجو باجی سے باہ کریں گے۔ بھائی صاحب کہنے لگے۔ بدو چیخنے لگا، میں جانتا ہوں تم آپ باہ کرو گے، ہاں؟ اس وقت اماں نے مسکرا کر آپا کی طرف دیکھا، مگر آپا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن توڑنے میں اس قدر مصروف تھی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اندر بھائی صاحب کہہ رہے تھے، واہ، تمہاری آپا فرنی پکاتی ہے تو اس میں پوری طرح شکر بھی نہیں ڈالتی، بالکل پھیکی، اخ تھو۔ بدو نے کہا، ابا جو کہتے ہیں فرنی میں کم میٹھا ہونا چاہیے، تو وہ اپنے ابا کے لیے پکاتی ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں۔ میں کہوں آپا سے؟ بدو چیخا۔ بھائی چلائے، او پگلا ڈھنڈورا، لو تمہیں ڈھنڈورا پیٹ کر دکھائیں، یہ دیکھو اس طرف، ڈگمگ ڈگمگ۔ بدو پھر چلانے لگا، میں جانتا ہوں تم میز بجا رہے ہو نا، ہاں ہاں، اسی طرح ڈھنڈورا پٹتا ہے نا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے، کشتیوں میں، اچھا بدو تم نے کبھی کشتی لڑی ہے؟ آؤ ہم تم کشتی لڑیں، میں ہوں گاما اور تم بدو پہلوان، لو آؤ، ٹھہرو جب میں 3 کہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مدھم آواز میں کہا، ارے یار، تمہاری دوستی تو مجھے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میرا خیال ہے آپا ہنسی نہ روک سکی، اس لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میرا تو ہنسی کے مارے دم نکلا جا رہا تھا، اور اماں نے اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا تھا تاکہ آواز نہ نکلے۔ میں اور آپا دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب آ گئے۔ کہنے لگے، کیا پڑھ رہی ہو جہنیا؟ ان کے منہ سے جہنیا سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، حالانکہ مجھے اپنے نام سے بے حد نفرت تھی۔ نور جہاں، کیسا پرانا نام ہے، بولتے ہی منہ میں باسی روٹی کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں تو نور جہاں سن کر یوں محسوس کیا کرتی تھی جیسے کسی تاریخ کی کتاب کے بوسیدہ ورق سے کوئی بوڑھی اماں سونٹا ٹیکتی ہوئی آ رہی ہو، مگر بھائی صاحب کو نام بگاڑ کر اسے سنوار دینے میں کمال حاصل تھا۔ ان کے منہ سے جہنیا سن کر مجھے اپنے نام سے کوئی شکایت نہ رہتی، اور میں محسوس کرتی گویا ایران کی شہزادی ہوں۔ آپا کو وہ سجادہ سے سجدے کہا کرتے تھے، مگر وہ تو بات تھی جب آپا چھوٹی تھی، اب تو بھائی جان اسے سجدے نہ کہتے بلکہ اس کا پورا نام تک لینے سے گھبراتے تھے۔ خیر، میں نے جواب دے دیا، اسکول کا کام کر رہی ہوں۔ پوچھنے لگے، تم نے کوئی برنارڈ شاہ کی کتاب پڑھی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے میرے اور آپا کے درمیان دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آپا نے تو ہارٹ بریک ہاؤس پڑھی ہوگی۔ وہ کنکھیوں سے آپا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپا نے آنکھیں اٹھائے بغیر ہی سر ہلا دیا اور مدھم آواز میں کہا، نہیں، اور سویٹر بننے میں لگی رہی۔ بھائی جان بولے، اوہ، کیا بتاؤں جہنیا کہ وہ کیا چیز ہے، نشہ ہے، نشہ، خالص شہد، تم اسے ضرور پڑھو، بالکل آسان ہے، یعنی امتحان کے بعد ضرور پڑھنا، میرے پاس پڑھی ہے۔ میں نے کہا، ضرور پڑھوں گی۔
پھر پوچھنے لگے، میں کہتا ہوں تمہاری آپا نے میٹرک کے بعد پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے چڑ کر کہا، مجھے کیا معلوم، آپ خود ہی پوچھ لیجئے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آپا نے کالج جانے سے کیوں انکار کیا تھا۔ کہتی تھی میرا تو کالج جانے کو جی نہیں چاہتا، وہاں لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی نمائش گاہ ہو، درسگاہ تو معلوم ہی نہیں ہوتی، جیسے مطالعے کے بہانے میلہ لگا ہوا ہو۔ مجھے آپا کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ رہنے کے لیے کالج جانا نہیں چاہتی۔ بڑی آئی نکتہ چین۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھائی جان آپا کی بات کرتے تو میں خواہ مخواہ چڑ جاتی۔ آپا تو بات کا جواب تک نہیں دیتی اور یہ آپا آپا کر رہے ہیں، اور پھر آپا کی بات مجھ سے پوچھنے کا مطلب؟ میں کیا ٹیلی فون تھی؟ خود آپا سے پوچھ لیتے۔ اور آپا بیٹھی ہوئی گمسم آپا، بھیگی بلی۔ شام کو ابا کھانے پر بیٹھے ہوئے چلا اٹھے، آج فیرنی میں اتنی شکر کیوں ہے؟ قند سے ہونٹ چپکے جاتے ہیں۔ سجادہ سجادہ بیٹی، کیا کھانڈ اتنی سستی ہو گئی ہے؟ ایک لقمہ نگلنا بھی مشکل ہے۔ شام آپا کی بھیگی بھیگی آنکھیں جھوم رہی تھیں۔ حالانکہ جب کبھی ابا جان خفا ہوتے تو آپا کا رنگ زرد پڑ جاتا، مگر اس وقت اس کے گال تمتما رہے تھے۔ کہنے لگی، شاید زیادہ پڑ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ تو باورچی خانے میں چلی گئی اور میں دانت پیس رہی تھی۔ شاید، کیا خوب، شاید۔ ادھر ابا بدستور بڑبڑا رہے تھے، 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ فیرنی میں قند بڑھتی جا رہی ہے۔ صحن میں اماں دوڑی دوڑی آئیں اور آتے ہی ابا پر برس پڑیں، جیسے ان کی عادت ہے۔ آپ تو ناحق بگڑتے ہیں، آپ ہلکا میٹھا پسند کرتے ہیں تو کیا باقی لوگ بھی کم کھائیں؟ اللہ رکھے گھر میں جوان لڑکا ہے، اس کا تو خیال کرنا چاہیے۔ ابا کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ کہنے لگے، ارے یہ بات ہے تو مجھے بتا دیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں سجادہ کی اماں، اور وہ دونوں خسر پھسر کرنے لگے۔ آپا ساحرہ کے گھر جانے کو تیار ہوئی تو میں بڑی حیران ہوئی۔ آپا اس سے ملنا تو کیا، بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے نام پر ہی ناک بھون چڑھایا کرتی تھی۔ میں نے خیال کیا ضرور کوئی بھید ہے اس بات میں۔ کبھی کبھار ساحرہ دیوار کے ساتھ چارپائی کھڑی کر کے اس پر چڑھ کر ہماری طرف جھانکتی اور کسی نہ کسی بہانے سلسلہ گفتگو کو دراز کرنے کی کوشش کرتی تو آپا بڑی بے دلی سے 2-1 باتوں سے اسے ٹال دیتی۔ آپ ہی آپ بول اٹھی، ابھی تو اتنا کام پڑا ہے اور میں یہاں کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں جا بیٹھتی۔ خیر اس وقت تو میں چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر جب آپا لوٹ چکی تو کچھ دیر کے بعد چپکے سے میں بھی ساحرہ کے گھر جا پہنچی۔ باتوں ہی باتوں میں نے ذکر چھیڑ دیا، آج آپا آئی تھی۔ ساحرہ نے ناخن پر پالش لگاتے ہوئے کہا، ہاں کوئی کتاب منگوانے کو کہہ گئی ہے، نہ جانے کیا نام ہے اس کا۔ ہاں، ہارٹ بریک ہاؤس۔ آپا اس کتاب کو مجھ سے چھپا کر دراز میں رکھتی تھی، مجھے کیا معلوم نہ تھا۔ رات کو وہ بار بار کبھی میری طرف اور کبھی گھڑی کی طرف دیکھتی رہتی۔ اسے یوں مضطرب دیکھ کر میں 2-1 انگڑائیاں لیتی اور پھر کتاب بند کر کے رضائی میں یوں پڑ جاتی جیسے مدت سے گہری نیند میں ڈوب چکی ہوں۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں سو چکی ہوں تو دراز کھول کر کتاب نکال لیتی اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی۔ آخر ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے رضائی سے منہ نکال کر پوچھ ہی لیا، آپا یہ ہارٹ بریک ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ دل توڑنے والا گھر، اس کے کیا معنی ہوئے؟ آپا پہلے تو ٹھٹک گئی، پھر وہ سنبھل کر اٹھی اور بیٹھ گئی، مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی خاموشی سے جل کر کہا، اس لحاظ سے تو ہمارا گھر واقعی ہارٹ بریک ہے۔ کہنے لگی، میں کیا جانوں؟ میں نے اسے جلانے کو کہا، ہاں ہماری آپا بھلا کیا جانے۔ میرا خیال ہے یہ بات ضرور اسے بری لگی، کیونکہ اس نے کتاب رکھ دی اور بتی بجھا کر سو گئی۔ ایک دن یوں ہی پھرتے پھرتے میں بھائی جان کے کمرے میں جا نکلی۔ پہلے تو بھائی جان ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر پوچھنے لگے، جہانیہ اچھا یہ بتاؤ
کیا تمہاری آپا کو فروٹ سلاد بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا میں کیا جانوں، جا کر آپا سے پوچھ لیجئے۔ ہنس کر کہنے لگے آج کیا کسی سے لڑ کر آئی ہو؟ کیوں میں لڑاکا ہوں؟ میں نے کہا۔ بولے نہیں ابھی تو لڑکی ہو، شاید کسی دن لڑاکا ہو جاؤ۔ اس پر میری ہنسی نکل گئی۔ وہ کہنے لگے دیکھو جہانیہ مجھے لڑنا بے حد پسند ہے، میں تو ایسی لڑکی سے بیاہ کروں گا جو باقاعدہ صبح سے شام تک لڑ سکے، ذرا نہ اکتائے۔ جانے کیوں میں شرما گئی اور بات بدلنے کی خاطر پوچھا فروٹ سلاد کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ بولے وہ بھی ہوتا ہے، سفید سفید، لال لال، کالا کالا، نیلا نیلا سا۔ میں ان کی بات سن کر بہت ہنسی، پھر کہنے لگے مجھے وہ بے حد پسند ہے۔ یہاں تو جہنیہ ہم فیرنی کھا کر اکتا گئے۔ میرا خیال ہے یہ آپا نے ضرور سن لی ہوگی، کیونکہ اسی شام کو وہ باورچی خانے میں بیٹھی نعمت خانہ پڑھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد روز بلا ناغہ وہ کھانے پکانے سے فارغ ہو کر فروٹ سلاد بنانے کی مشق کیا کرتی، اور ہم میں کوئی اس کے پاس چلا جاتا تو جھٹ فروٹ سلاد کی کشتی چھپا دیتی۔ ایک روز آپا کو چھیڑنے کی خاطر میں نے بدو سے کہا بدو بھلا بوجھو تو وہ کشتی جو آپا کے پیچھے پڑی ہے اس میں کیا ہے؟ بدو ہاتھ دھو کر آپا کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ آپا کو وہ کشتی بدو کو دینی ہی پڑی۔ پھر میں نے بدو کو اور بھی چمکا دیا۔ میں نے کہا بدو جاؤ بھائی جان سے پوچھو اس کھانے کا کیا نام ہے۔ بدو بھائی جان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو آپا نے اٹھ کر وہ کشتی اس سے چھین لی اور میری طرف گھور کر دیکھا۔ اس روز پہلی مرتبہ آپا نے مجھے یوں گھورا تھا۔ اسی رات آپا شام ہی سے لیٹ گئی۔ مجھے صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ رضائی میں پڑی رو رہی ہے۔ اس وقت مجھے اپنی بات پر بہت افسوس ہوا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر آپا کے پاؤں پڑ جاؤں اور اسے خوب پیار کروں، مگر میں ویسے ہی چپ چاپ بیٹھی رہی اور کتاب کا ایک لفظ تک نہ پڑھ سکی۔ انہی دنوں میری خالہ زاد بہن ساجدہ، جسے ہم سب ساجو باجی کہا کرتے تھے، میٹرک کا امتحان دینے ہمارے گھر آ ٹھہری۔ ساجو باجی کے آنے پر ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ ہمارا گھر بھی قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ساحرہ اور سریا چارپائیوں پر کھڑی ہو کر باجی سے باتیں کرتی رہتیں۔ بدو چھاجو باجی چیختا پھرتا اور کہتا ہم تو چھاجو باجی سے باہ کریں گے۔ باجی کہتی شکل تو دیکھو اپنی، پہلے منہ دھواؤ۔ پھر وہ بھائی صاحب کی طرف یوں گردن موڑتی کہ کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگتے اور پنچم تان میں پوچھتی ہے نا بھائی جان؟ کیوں جی؟ باجی کے منہ سے بھائی جان کچھ ایسا بھلا سنائی دیتا کہ میں خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ اس کے برعکس جب کبھی آپا بھائی صاحب کہتی تو کیسا بھدا معلوم ہوتا، گویا وہ واقعی انہیں بھائی کہہ رہی ہو، اور پھر صاحب جیسے حلق میں کچھ پھنسا ہوا ہو۔ مگر باجی صاحب کی جگہ جان کہہ کر اس سادے سے لفظ میں جان ڈال دیتی تھی۔ جان کی گونج میں بھائی دب جاتا اور یہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ وہ انہیں بھائی کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھائی جان کہہ کر وہ اپنی کالی کالی چمکدار آنکھوں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتی تو سننے والے کو قطعی یہ گمان نہ ہوتا کہ اسے بھائی کہا گیا ہے۔ آپا کے بھائی صاحب اور باجی کے بھائی جان میں کتنا فرق تھا۔ دوستو وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن۔ So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen
सीजन 2 अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर नात गो शायर, आलिम दीन और मुफक्किर अहमद रज़ा खान बरेलवी से। अहमद रज़ा खान बरेलवी, जिन्हें मोहब्बत से आला हजरत कहा जाता है, का जन्म 1856 में बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो अपने दौर के अजीम इस्लामी स्कॉलर, फ़कीह, मुसन्निफ और शायर थे। उन्होंने दीनी उलूम के साथ साथ उर्दू अदब को भी अपने लाजवाब कलाम से मालामाल किया। अहमद रज़ा खान की शायरी का मरकजी मौजू इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब, अखलाक और रूहानियत है। उनकी नातिया अशार में मोहब्बत, अकीदत और जज्बाए बंदगी का गहरा रंग नजर आता है। उनकी ज़बान निहायत नफीस, पुरअसर और अदबी हुस्न से आरास्ता है। आइए उनकी मशहूर कलाम की चंद अशार सुनते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाई बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और उनकी एक और मकबूल नातिया कलाम का हिस्सा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाली, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाली। अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपनी शायरी के जरिए इश्क, अदब और इंसानी अखलाक का पैगाम दिया। उनका कलाम आज भी दुनिया भर में मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ा और सुना जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है रेडियो मानू 90.0 FM की इस खास पेशकश गिलोरिया में, जिसमें हम आज पेश कर रहे हैं मुमताज़ मुफ्ती का मशहूर अफसाना आपा। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ़ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान एक बोर्ड लगेगा, या भाईजान की मौजूदगी में बद्दू से कहते, क्यों मियाँ बद्दू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम? बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवें सिमटा लेती और तेवरी चढ़ाकर खड़ी रहती, फिर कहती, मुझसे आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या? वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान का लिहाज करो, वरना दुनिया क्या कहेगी मुझसे हार गए। और फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू छाजोबाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, उसके अलावा फिरनी के प्लेट मिल जाए तो कतई मजायका नहीं। करें भी क्या, ना खाएं तो ममानी नाराज हो जाएं। उन्हें जो खुश रखना हुआ है ना भाईजान। हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरकाकर देखा और कश्ती को उठा लिया। पेशतर इसके कि आपा कुछ कह सके, बाजी वो कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखों में हंसते हुए कहा।
آپ بھی کیا کہیں گے کہ ساجو باجی نے کبھی کچھ کھلایا ہی نہیں۔ بھائی جان نے 2-3 چمچے منہ میں ٹھونس کر کہا، خدا کی قسم بہت اچھا بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ ساجو باجی نے آپا کی طرف کنکھیوں سے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، ساجو باجی نے، اور کس نے بھائی جان کے لیے؟ بدو نے آپا کی منہ کی طرف غور سے دیکھا۔ آپا کا منہ لال ہو رہا تھا۔ بدو چلا اٹھا، میں بتاؤں بھائی جان؟ آپا نے بدو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ باجی کے قہقہوں سے کمرہ گونج اٹھا اور بدو کی بات آئی گئی ہو گئی۔ بھائی جان نے باجی کی طرف دیکھا، پھر جانے انہیں کیا ہوا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں باجی کے چہرے پر گڑ گئیں۔ جانے کیوں میں نے محسوس کیا جیسے کوئی زبردستی مجھے کمرے سے باہر گھسیٹ رہا ہو۔ میں باہر چلی آئی۔ باہر آپا الگنی کے قریب کھڑی تھی۔ اندر بھائی صاحب نے مدھم آواز میں کچھ کہا۔ آپا نے کان سے دوپٹہ سرکا دیا۔ پھر باجی کی آواز آئی، چھوڑیے چھوڑیے، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن ہم صحن میں بیٹھے تھے۔ اس وقت بھائی جان اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے۔ بدو بھی کہیں ادھر ادھر کھیل رہا تھا۔ باجی حسب معمول بھائی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ کہنے لگی، آج ایک دھند ناتا بورڈ کر دکھاؤں، کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی جان بولے، واہ، یہاں سے کک لگاؤ تو جانے کہاں جا پڑو۔ غالباً انہوں نے باجی کی طرف زور سے پیر چلایا ہوگا۔ وہ بناوٹی غصے سے چلائی، واہ، آپ تو ہمیشہ پیر ہی سے چھیڑتے ہیں۔ بھائی جان مان بول اٹھے، تو کیا ہاتھ سے؟ چپ، خاموش، باجی چیخی۔ اس کے بھاگنے کی آواز آئی۔ 1 منٹ تک تو پکڑ دھکڑ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں کہیں سے بدو بھاگتا ہوا آیا۔ کہنے لگا، آپا اندر بھائی جان سے کشتی لڑ رہے ہیں، چلو دکھاؤں تمہیں، چلو۔ وہ آپا کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ آپا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی تھی۔ بدو نے آپا کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، اماں کہاں ہیں؟ اور وہ اماں کے پاس جانے کے لیے دوڑا۔ آپا نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ آؤ، تمہیں مٹھائی دوں۔ بدو بسورنے لگا۔ آپا بولیں، آؤ دیکھو تو کیسی اچھی مٹھائی ہے میرے پاس، اور اسے باورچی خانے میں لے گئی۔ اسی شام میں نے اپنی کتابوں کی الماری کھولی تو اس میں آپا کی ہارٹ بریک ہاؤس پڑی تھی۔ شاید آپا نے اسے وہاں رکھ دیا ہو۔ میں حیران ہوئی کہ بات کیا ہے، مگر آپا باورچی خانے میں چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے پیچھے فروٹ سلاد کی کشتی خالی پڑی تھی، البتہ آپا کے ہونٹ بھیچے ہوئے تھے۔ بھائی تصدق اور باجی کی شادی کے 2 سال بعد ہمیں پہلی بار ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ اب باجی وہ باجی نہ تھی، اس کے وہ قہقہے بھی نہ تھے۔ اس کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر شکن چڑھی تھی۔ بھائی صاحب بھی چپ چاپ رہتے تھے۔ ایک شام اماں کے علاوہ ہم سب باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ بھائی کہنے لگے، بدو، ساجو باجی سے باہ کرو گے؟ بدو نے کہا، ہم باہ کریں گے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی جان یاد ہے جب بدو کہا کرتا تھا ہم تو چھاجو باجی سے باہ کریں گے؟ اماں نے پوچھا، آپا سے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا، بتاؤں آپا کیسی ہے؟ پھر چولہے میں جلے ہوئے اپلے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ایسی۔ اور چھاجو باجی؟ میں نے بدو کی طرف بجلی کے روشن بلب کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ایسی۔ عین اسی وقت بجلی بجھ گئی اور کمرے میں انگاروں کی روشنی کے سوا اندھیرا چھا گیا۔ ہاں یاد ہے، بھائی جان نے کہا۔ پھر جب باجی کسی کام کے لیے باہر چلی گئی تو بھائی کہنے لگے، نہ جانے اب بجلی کو کیا ہو گیا، جلتی بجھتی رہتی ہے۔ آپا چپ چاپ بیٹھی چولہے میں راکھ سے دبی ہوئی چنگاریوں کو کُرید رہی تھی۔ بھائی جان نے مغموم سی آواز میں کہا، اف، کتنی سردی ہے۔ پھر اٹھ کر آپا کے قریب چولہے کے سامنے جا بیٹھے اور ان سلگتے ہوئے اپلوں سے آگ سینکنے لگے۔ بولے، ممانی سچ کہتی تھیں کہ ان جھلسے ہوئے اپلوں میں آگ دبی ہوتی ہے، اوپر سے نہیں دکھائی دیتی۔ کیوں سجدے؟ آپا پرے سرکنے لگی تو چھن سی آواز آئی، جیسے کسی دبی ہوئی چنگاری پر پانی کی بوند پڑی ہو۔
भाई जान मन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुमताज़ मुफ्ती का मशहूर अफसाना आपा। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा फिर मुलाकात होगी रेडियो मानू 90.0 FM की इस खास पेशकश ग्लोरिया में किसी नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए आपके मेज़बान शीज़ान नाजिम को इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे गिलोरिया, रेडियो मानू 90.0 FM के अफसाने। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।